अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, हम उस पर बात करेंगे। सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो आज समाअत हुई उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद पेश हुए। वहाँ पेश होकर उन्होंने एक हवाला दिया और वो एक रिकॉर्ड सर्च इंजन है 192.com। उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने ये पता लगाया कि लंदन में इमरान खान साहब की 6, शहजाद अकबर साहब की 5 जायदादें हैं। उन्होंने उस्मान डार साहब का जिक्र किया कि उनकी भी लंदन में जायदादें हैं। जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर 7 जायदादें हैं और फिरदौस आशिक आवान के नाम पर वहाँ पर 1 जायदाद है। ये वही सर्च इंजन है, उनका कहना है, जिसके बकौल हुकूमत ने मदद ली थी उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करते हुए यहाँ से ही सर्च किया था और ये जायदादों के बारे में बताया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की फ़ैमिली की कौन सी जायदादें हैं। उनका ये कहना है कि अब उसी की मदद लेते हुए उनको ये मालूम हुआ है कि वहाँ पर उनकी ये जायदादें हैं, जिस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ आया बिलख़ुसूस इमरान खान साहब की तरफ से कि उनके जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की लंदन में कोई जायदाद नहीं है और उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई जायदाद है तो हुकूमत उससे फ़रोख्त करे और वो पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में डाल दे। इसके साथ साथ इस बात पर भी बात हुई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते रहे कि उनकी अहलिया जो हैं वो अपना तहरीरी बयान शायद दाखिल नहीं करवा सकती क्योंकि उन्हें वकील की मुआवनत हासिल नहीं है। वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान देना चाहती हैं। वो इस मामले को FBI में नहीं भिजवाना चाहती बल्कि अदालत में रखना चाहती हैं और उनका ये कहना है कि FBI में कतन इस मामले को ना भेजा जाए। यहाँ तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अगर जो मनी ट्रेल या जो अकाउंट्स पूछे जा रहे हैं उन्हें शुबा है उनकी अहलिया को कि अगर वो अकाउंट्स बताए जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत उसमें कुछ पैसे डालकर इल्ज़ाम लगा दे। फिर बार बार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस समाअत में अपने साथ होने वाली ज़्यादती और इस रेफरेंस का जिक्र किया, जबकि जो हुकूमती वकील हैं उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि जवाब दे दें और इस मामले को हम निपटाना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये मानना कि उनकी तौहीन होती रही, उनके खिलाफ TV चैनल्स पर रोज़ाना रात को शोज़ होते रहे। फिर उनका ये कहना कि सदर पाकिस्तान ने 3 से 4 इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उनके हवाले से बातचीत की गई। ये एक ऑनगोइंग मामला है और फिर ये भी कहा गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से कि एक आम तासुर ये है कि जज साहिबान शायद कहीं मुझे बचाना चाह रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक मामला है जिसने बहुत सारे सवालात जो जुडिशरी है उस पर खड़े किए हैं, बहुत सारे सवालात हुकूमत पर खड़े किए हैं, हुकूमत के तरीक़ाकार पर खड़े किए हैं। तो ये मौजूदा हुकूमत जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में अपोजिशन की सारी जमातों के साथ है, वहीं पर अब जुडिशरी के साथ भी बज़ाहिर कुछ बेहतर मामलात नज़र नहीं आ रहे। मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें प्रोग्राम के आगाज़ में। दूसरा हमारा जो इशू जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आज की एक बड़ी न्यूज़ है, वो BNP मैंगल का अलहदगी का ऐलान है जो मौजूदा हुकूमत से उन्होंने किया। उनका 2 साल तक वो इंतज़ार करते रहे, कुछ अहम चीज़ें जिन पर उनका एग्रीमेंट हुआ था विद द गवर्नमेंट, विद दिस PTI पॉलिटिकल पार्टी, उन तमाम तर चीज़ों पर अब तक कोई पेशरफ्त ही नहीं शुरू हुई। अगर पेशरफ्त भी शुरू हो तो वो साथ रहने के लिए तैयार हैं, कोई वादा वफा होना तो अभी बहुत दूर की बात है। ये सारा का सारा उनका जो मौक़िफ़, उनकी 4 के करीब नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, वो वहाँ से अलहदा हो रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कह दिया। और इससे के साथ साथ मज़ीद जो सियासी जमातें हैं, अब आगे दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये अलहदगी कितना फ़र्क डाल सकेगी मौजूदा हुकूमत पर, ये एक सवाल है। क्या हुकूमत अब संजीदगी से अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी, उन्हें मनाएगी, अपने वादे किए हुए वफा करेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी वाज़ेह तौर पर यह पहली नाराज़गी और हतमी तौर पर उसका ऐलान हमें नज़र आ गया। काफ लीग भी माजी में कुछ ज़्यादा खुश नहीं रही, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की शक्ल में। तो अब ये क्या चीज़ें मज़ीद आगे सामने आती जाएंगी, ये इतना वरीसम है गवर्नमेंट के लिए या नहीं है, ये एक अहम सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। और फिर जो एक ऑनगोइंग पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, जहाँ पर एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बेतहाशा हो रही हैं पाकिस्तान में, वहीं पर एक लॉकडाउन जो मुख्तलिफ इलाकों में बड़े शहरों के किया गया। लेकिन कल की जो इजलास था कौमी असम्बली का और वो बजट का इजलास चल रहा है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि ये बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता कि जो बजट पेश किया गया है ये कोरोना से एक लड़ने वाली मुल्क के लिए ये बजट है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये बिलावल साहब का भी मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ साहब का भी बयान यही वाज़ेह करता है। मैं चाहूँगा आखिर में हम इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कराची से मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, ब्यूरो चीफ़ डॉन न्यूज़, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर ये जो एक इस वक्त सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ समाअत है,
جس طرح سے پہلے تو اپوزیشن نے کیا بنایا اور کیا چیزیں وہ سامنے آ رہی تھیں، اب ججز پر ریفرنس ہیں، اور پھر اس کے بعد جو معزز جج صاحب ہیں وہ 6 جائیدادیں بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی پراپرٹیز، 5 شہزاد اکبر صاحب کی، زلفی بخاری صاحب کی 7، عثمان ڈار، فردوس عاشق امان صاحبہ کی ایک۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ، اور پھر جس طرح سے یہ ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور خبریں سامنے آتی ہیں، کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہمیں ہر معاملہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہم اپنا کام جو ہے وہ ادھورا کرتے ہیں، جلد بازی اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اب بعد میں جو کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے وہاں پر چونکہ یہ ناکافی ہوتا ہے، اس کے اندر ثبوت وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں یا وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں جج صاحبان کے، تو وہ اس کے اوپر پھر سوالات اٹھاتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ سلجھنے کے بجائے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کی جو نااہلی ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک قاضی عیسیٰ صاحب یا کوئی جج بھی یا کوئی بھی پاکستان کے جو شہری ہے، ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے عہدوں پر فائز ہیں تو ان کے معاملات صاف ہونے چاہیے۔ جدھر حکومت کو صاف نظر نہیں آیا، جیسے اس معاملے میں تھا کہ ان کو کوئی شک تھا کہ ان کے جو اہلیہ ہے یا ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس جائیداد ہے اور اس کے اوپر شک ہے، تو سب سے پہلے ایف بی آئی کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا، اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کی جو بیگم صاحب ہیں وہ ٹیکس فائلر ہیں پاکستان میں یا نہیں ہے، یا بچے ان کے ٹیکس فائلر ہیں کہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کو نوٹس جاری کیا جا سکتا تھا اور پہلے ان سے کلیریفیکیشن لے لیتے کہ یہ کیا ہے معاملہ، اور جدھر وہ ثابت ہو جاتا کہ یہاں پر کوئی کیس بنتا ہے تو اس کے اوپر پھر جو ہے ہوم ورک پورا کر کے اور اس کو جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا جاتا تاکہ جج صاحب وہاں پر اس کا جواب دیتے۔ مجھے یہ سارا لگتا ہے کہ جلد بازی میں ہوا ہے۔ کیوں جلد بازی میں ہوا ہے، کیا معاملات تھے؟ اگر آپ اس کیس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس سے پہلے پی ٹی آئی نے ایک جو ہے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن کو دائر کیا، اس کے بڑے سخت الفاظ تھے اگر آپ نے یاد ہو اس پٹیشن کے، اور اس کے بعد یہ وڈرا ہو گیا، اس کے بعد خاموشی ہو گئی، اور اس کے بعد خاموشی کے بعد پھر یہ سامنے آتا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ تھا اس کو جلد بازی میں اور بغیر واضح ثبوت اکٹھے کرنے کے اس معاملے کو لے آئے۔ ابھی جج صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، یا اور ان کے وزراء یا مشیر ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، تو مجھے تو بھی نہیں پتا ہے کہ واقعی ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے دیے تو شاید وہ سچ بول رہے ہوں گے کہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ ڈکلیئرڈ ہیں پہلے سے۔ تو مجھے ابھی نہیں لگتا کہ ان معاملات کو گھسیٹا جا رہا ہے بیچ میں، جج صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں۔ جج صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی وضاحت کریں، اپنی بات چیت کریں، نہ کہ وہ مسائل کو مزید الجھائیں اور لوگ وزیر اعظم کو اور بالکل صحیح، یہ سب مسائل کو مزید نہیں الجھانا چاہیے، اور بظاہر یہ جلد بازی میں شاید ہوا معاملہ ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کا کیا موقف ہوگا سر؟ اور یہ جو آج ایک ٹوسٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود پیش ہو گئے، اور پھر وہ پیش ہو کے یہ پیشکش بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ جواب دینے کے لیے ویڈیو لنک پر تیار ہیں، انہوں نے کہا آپ ان سے پھر جتنے مرضی سوال کریں ان کا موقف سن کے۔ کس طرح سے آپ اوورآل اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایسے کوئی ریفرنس بنا ہو اور پھر اس طرح اس کے خلاف سماعت ہوئی ہو اور اس طرح سے وہ چلا ہو؟ ایک تو میں شیرائی صاحب بڑے میرے سینئر ہیں اور اسلام آباد میں بہت عرصے سے کوریج کرتے رہے ہیں، اور شاید مجھے وضاحت کر سکیں یا درست کر سکیں کہ کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی سٹنگ جج، سینئر سپریم کورٹ کا جج، یعنی جب تواتر سے جو ایک کیس چل رہا ہے 9 ماہ سے، ان کے وکیل بڑے سینئر منیر ملک ہوں کہ اچانک خود آ کے پیش ہو، کیا ایک جج کی حیثیت سے وہ کسی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرے طالب علم کی حیثیت سے صحافت کے اب تک علم نہیں کہ وہ ایسی کون سی بےتابی یا بے قراری تھی، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے وکیل ان کا کیس پیش نہیں کر رہے، کہ قاضی عیسیٰ صاحب خود پہنچ گئے، اور پھر آ کر وہ انہوں نے جو کچھ الزامات لگائے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ایک جج جب بولے گا، اس میں شاید ایک آدھ ہو سکتا ہے جونیئر بھی ہوں، تو یہ پورا کیس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ آخر یہ جنرلوں اور ججوں کو یہ مقدس گائے کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یعنی جب خلیفہ اول سے یہ سوال ہو سکتا ہے، بڑا مشہور واقعہ، میں اس کو بلکہ دینا بھی نہیں چاہتا تھا،
کہ ان کے بعد یہ چادر کہاں سے آئی. تو یہ کس قانون, اگر آپ کے قانون میں ہے, اور آپ نے سنا بھی کہ جب یہ کیس ابھی بیچ میں تھا تو ایک جج نے سوال کہا کس قانون کے تحت جج اپنے اثاثے ظاہر کریں. قانون چھوڑیے, کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا کیس زیر سماعت تھا تو اسی وقت انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپنے جج کی جو ہے حیثیت سے وہ وقتی طور پر جو ریٹائرمنٹ کہیں یا چھٹی کہیں کوئی ٹیکنیکل لفظ وہ لیتے اور پھر ایک وکیل کی حیثیت سے اس کیس میں پیش ہوتے. یہ کون سا ایسا ہو گیا کہ اگر ان کی اہلیہ کے, اب اگر وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان اور فلاں 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 کے فلیٹ اسی سے ملے ہیں جس میں میرے بیوی کے 2 بتائے گئے ہیں, بھئی آپ بتا دیتے کہ میری اہلیہ کے یہ 2 اثاثے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ جو ڈیٹیل دیگر کی بتا رہے ہیں, اور پھر ایک پوری پاکستان بار کونسل, اور پھر یہ جو افتخار چودھری کے بعد ہمارے کالے کوٹوں کی خستری اور سرکشی میں آیا ہے کہ جناب ہر ایک سے سوال ہو سکتا ہے, ان باروں اور بینچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہاں آپ نے نہیں تھا کہ کس طریقے سے جا کے ڈاکٹروں کو مارتے ہیں, کس طرح سائلین کو مارتے ہیں. تو یہ جو خودسری اور سرکشی ہے باروں اور بینچوں کی کہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ جس کو چاہے بڑے سے بڑا لیڈر ہو, بڑے سے بڑا دانشور ہو, ہر آدمی سے پوچھا جا سکتا ہے. ان سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو رد عمل اس وقت آ رہا ہے تو صاف بات ہے. اور ایک اور بات ہے کہ جس طرح اگر آپ سیاستدانوں کے کردار کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے کرپٹ رہے, انہوں نے بددیانتی کری, انہوں نے بیڈ گورننس کی, تو کیا پاکستان میں ججوں کا کردار کوئی مثالی رہا؟ جسٹس منیر سے لے لیں, بڑے پائے کے جج, بالکل صحیح. پاکستان کی دستورہ اسمبلی توڑی تو جسٹس منیر نے نہ صرف اس پر سوات کیا بلکہ بعد میں ایوب خان کے وزیر قانون بھی بنے. آگے بڑھتے چلا ہے, میں پھر جسٹس انوار الوقت بھی آ سکتا ہوں, پھر مولوی مشتاق پہ بھی آؤں گا, پھر باقی ججوں پہ بھی میں آؤں گا. یہ پوری ہسٹری ہے. کوئی مثالی کردار رہا ہے کہ ہم آپ یہ کہیں کہ ہم بالا تریں, ہم سے نہ پوچھیں اساسی, ہم پر سوال نہ کریں؟ اور کس قانون کے تحت ایک جج جو ہے کورٹ میں آ سکتا ہے؟ یہ شیرائی صاحب مجھے بتائیں کہ ایسا میں بالکل شیرائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں گا. بریلوی صاحب آپ نے کافی تفصیل سے اپنا موقف اس پر دے دیا. محمل صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب یہ حکومت بات کرتی ہے, اپوزیشن سے سوال کرتی ہیں یا ون وے اور انادر کہہ لیجئے نیب کے تھرو یا اور اداروں کے تھرو کہ جی آپ کے اثاثے اور یہ ساری چیزیں, تو کہتے ہیں ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ دوسرے سیاستدانوں اپوزیشن پارٹیز کا یہ موقف ہوتا ہے. پھر اچھا حکومت ثابت بھی نہیں کر پا رہی کوئی چیز اتنے عرصے میں, یا حکومتی ادارے کہہ لیجئے ثابت بھی نہیں کر پا رہے, اور ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں اور باقی معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور منطقی انجام کو چیز نہیں پہنچتی. اب اگر ایک ریفرنس بنا تو اس پر بھی جو ریفرنس ہے بڑا واضح طور پر اس صدارتی ریفرنس کے متعلق سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ اس میں کافی خامیاں ہیں. یہ تو گئی ایک بات. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بدنیتی پر بنا ہوا تو اسے خارج کر دیا جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ بدنیتی پر میرے خلاف بنایا گیا ہے. تو جب بھی جس سے سوال ہوگا وہ یہ کہہ دے کہ بدنیتی پر ہے. کیا واقعی اتنی بدنیت ہے یہ حکومت, یا سوال زیادہ ہو رہے ہیں, یا معاملہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے ارسلان, میں تھوڑا سا بریلوی صاحب کی جو باتیں میں ان سے بڑی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, I may be wrong بٹ میں نے کسی وکیل سے پوچھا تھا, افتخار چودھری صاحب خود بھی پٹیشن جب انہوں نے کی تھی تو وہ خود بھی سامنے پیش ہوئے تھے اسی طرح سے. اور پھر جسٹس ماجدہ رضوی بھی ہیں, اور ایک کوئی نقوی صاحب ہے غالباً جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں, اس وقت وہ ہائی کورٹ میں تھے, تو وہ بھی آ چکے ہیں. تو یہ کوئی لا کے خلاف چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جج جو ہے, جج صاحب اگر انہی کے اوپر, انہی کی پٹیشن ہے, ظاہری بات ہے انہی کے خلاف ان کے اوپر اتنے زیادہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے, اور وہ الزامات ایسے ہیں. اچھا پہلی چیز تو یہ کہ جج یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ احتساب سے بالا تر ہیں, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جو فروغ نسیم صاحب سے جس طرح جب سوالات کیے ججز نے تو انہوں نے کہا کہ کیس کیا آپ یہ بتا دیں. کیس وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اہلیہ جو ہیں ان کے ٹیکسز میں وہ شاید شو نہیں کر رہا, تو انہوں نے کہا پھر آپ اہلیہ بیوی سے پوچھیں, جج صاحب سے آپ کیوں سوال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں. اور ہمارے قانون کے مطابق اگر کوئی آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آپ کو اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کی. وہ جس کی جائیداد ہے وہ آپ ان سے سوالات کریں, وہ یعنی کہ بیگم صاحبہ سے اس کے اوپر سوالات ہوں گے. تو یہ سب کہنا ہے کہ کیا ججز بالاتر یہ سارے آ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں پہلی چیز جو یہ میلا فائڈی کی بات ہو رہی ہے کہ بدنیتی کے اوپر ہے,
تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں, کچھ ان کی ججمنٹس کہاں نہیں پسند کی گئی, کس وجہ سے ریفرنس بنا. حکومت کے اندر کے لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ کہا بھی تھا کہ حکومت کو خود نہیں فائل کرنا چاہیے, ایک طریقہ ہوگا اس کا پراپر, اس طریقے سے اس طرح سے جب آپ کرتے ہیں تو آبویسلی آپ جوڈیشری کو ایک جو اتنا امپورٹنٹ ستون ہے ایک ملک کا, تو ایک نظام کا, تو آپ اس کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور کیونکہ یا تو ہوتا کہ ایکچولی کیس کوئی بالکل ٹھیک ہوتا, یہ تو ایک بیگم اور بچوں کے احساسوں کے اوپر جج صاحب سے سوالات ہو رہے ہیں, اور وہ بیگم اور بچے جو ایکچولی خود کفیل ہے, جن کے پاس اچھا بھلا جدی پشتی پیسہ بھی ہے ان کی بیوی کے پاس. تو مطلب کہ آپ کوشچن صرف جج صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں نا. یہ ریفرنس آپ نے خود دیکھا کہ گورنمنٹ کے اپنے فروغ نسیم صاحب جو ہیں, جو وکیل ہیں, ان کے آرگومنٹس کیا تھے اور ان کے ساتھ ججز نے کیا کیا. تو میرے خیال میں اس لیے یہ اب تک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایکچولی حکومت نے بنا تو دیا ریفرنس, لیکن حکومت بھی اس کو پورے طریقے سے شاید پایا تکمیل تک پتہ نہیں لے کر جاتی کہ نہیں. یہ تو خیر ابھی ظاہری بات ہے, ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے, یہ تو کورٹس ہی ڈیسائیڈ کریں گی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ احتساب سے کوئی بالا تر نہیں ہے, لیکن جو وہ باتیں کی ہیں جج صاحب نے اپنی پٹیشن کے اندر, جو انہوں نے جواب دیے ہیں اور جو انہوں نے آج بھی جو انہوں نے ایکچولی آرگیومنٹ کیا ہے, وہ کافی سالڈ ہے, اس میں کافی وزن ہے. بالکل صحیح, آپ کی نظر میں اس میں وزن ہے, کیونکہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میری اہلیہ سے آپ سوال کریں, ان کا موقف لیں, اور پھر ان سے جتنے مرضی آپ سوال کریں وہ جواب دیں گی, لیکن وہ عدالت کو جواب دینا چاہتی ہیں, وہ ایف بی آر یا کسی اور کو جواب نہیں دینا چاہتی. افتخار شاہد صاحب, نا آپ کی طرف آتے ہوئے, سر آپ نے تینوں باقی جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو سن لی, کس طرح سے آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ اور میرا جو سر بنیادی سوال ہوگا وہ یہ, پہلے ہی سیاستدانوں پر الزامات اور بہت ایک احتساب کی بات اور ساری چیزیں, اب یہ ملک کی وہ اعلیٰ ترین عدلیہ اور اس کے ججز ہیں جنہوں نے انتہائی عام فیصلے دینے ہیں. یہ فیصلہ, یہ کوئی چیز ثابت ہو جائے ریفرنس درست تھا, یا یہ ہو جائے کہ ریفرنس غلط تھا, دونوں صورتوں میں جو بدنامی ہے یا جو ایک سوال اٹھ رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں, کہ اس طرح سے جو پوری سماعت ہوتی ہے اس کی کارروائی وہ تمام ٹی وی چینلز پر آنا, مطلب ایک عام آدمی ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا. تو اگر کوئی چیز اس گورنمنٹ نے کرنی بھی تھی تو بڑا کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ پھر کوئی معاملہ ہوتا, اور پھر اس طرح سے یہ سماعتیں نہ ہو رہی ہوتی, نہ باتیں ہو رہی ہوتی, اور ایک اعلیٰ جج جو ہیں, اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج جو ہیں, وہ اس طرح سے پھر خود پیش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں اسد, بات یہ ہے کہ بھئی اگر اس ملک کے اندر چیف ایگزیکٹو کو اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کو ٹرائل کیا جائے, کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے, کسی کو نااہل کر کے گھر بھیج دیا جائے, کسی کو کسی بدعنوانی کے کیس میں جیل بھیج دیا جائے, تو اگر یہ ہوتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اس ملک کے اندر سارے لوگ قانون اور آئین کے سامنے برابر ہیں. تو جب اگر ہیں تو اس میں عدلیہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے الگ ہے؟ یقینی طور پہ ججز کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو انصاف اور مبنی فیصلے دینے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے پہ تو اگر کوئی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بدنیتی پہ مبنی کوئی ان کے خلاف ریفرنس آیا ہے, اس کو بالکل زائل ہونا چاہیے. اگر کسی ایک خاص کیس کا حوالہ دے کے, بالخصوص آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا کیس کو کا حوالہ دے کے شاید کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایک کیس تیار کیا گیا اور بنیادی طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اس میں ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے, لیکن بہت ساروں کا خیال یہ بھی ہے کہ قاضی فاضل صاحب ایک آپرائٹ جج ہیں اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے کوئی قسم کو مس کنڈکٹ نہیں کیا, یا ان کی فیملی نے کوئی اس طرح کی کوئی غلط غیر قانونی کام نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو کس طرح کی سزا ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی جس طرح اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں, ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہے اور وہ کسی مصلحت پسندی کا شکار ہو کے تو ان کو اسکیپ بورڈ بنانا چاہتے ہیں. آج دیکھیں, اگرچہ ایک بڑے سیزنڈ اس ملک کے جو ہے وہ لائر منیر ملک صاحب ان کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور بڑے بہترین انداز میں کر رہے ہیں, جس طرح دلائل وہ دے رہے ہیں بڑے زبردست دے رہے ہیں. میں نے خود کئی سماعتیں دیکھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ خود آئے اور ان کو عدالت نے ہرگز نہیں کہا کہ آپ اچانک آئے اور آ کے آپ نے اپنے آرگومنٹ دیے, تو ان کو وہ موقع بھی فراہم کیا گیا. کل تک ہمارا یہ خیال تھا کہ جب خود اس اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے وفاق کے وکیل سے یہ کہا کہ بہتر ہوتا ہے کہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوا دیا جائے, اس پہ گویا کہ وفاق کے وکیل نے ایک دن کا وقت مانگا, اور آج آپ نے دیکھا کہ جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ہے
اس پہ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں کہ یہ معاملہ FBR کو بھیجا جائے، گویا کہ ان کی اہلیہ یہ بتائیں کہ جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں وہ کیسے خریدی گئیں اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ دیکھیں یہی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے جس نے جب پاناما کیس تھا اور یہ مختلف سیاسی جماعتیں کیس لے کے اعلیٰ عدلیہ میں گئی تھی تو پہلے مرحلے پہ اس کو فریولس قرار دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس درخواست کو پھینک دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسی درخواست کو سنا گیا اور پھر میاں نواز شریف کو اس پہ سزا بھی، ان کی فیملی کے دیگر لوگوں کو بھی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج قاضی فاضل صاحب کے ہم اس بات کو پارشلی درست مان لیتے ہیں کہ یہ ایک بدنیتی پہ مبنی ایک ریفرنس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا اور ان کی فیملی نے کچھ ایسا نہیں کیا تو پھر ان کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے اور ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ نے بنی گالہ کے اندر جائیداد کیسے خریدی، تو انہوں نے بھی 20 25 30 سال پرانے سارے ریکارڈ نکال کے بینک ٹرانزیکشن وہ پیش کیے اور تب جا کے ان کو آپ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ اور اس کے اگینسٹ سابق پرائم منسٹر نواز شریف جو منی ٹریل نہیں دے سکے یا عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تو پھر ان کو سزا بھگت کے تو نااہل بھی ہونا پڑا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے پرائم منسٹرز ہوں یا اس طرح کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگوں کے لیے قانون ایک جیسا ہے تو فاضل صاحب سب احترام کے ساتھ اس ملک کی حالت قبضے کے بڑے اچھے جج ہیں، ان کے بڑے زبردست فیصلے آئے ہیں، لیکن آج خود وہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور میں تو انہیں امتحان سے گزرنا چاہیے، جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ اشراق صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر جواب دے دیا، یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے یا جواب دہ نہیں ہے یا اس کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس پورے معاملے کی جو طریقہ کار ہے اس پر اور جو اس وقت ایک سوالات اعلیٰ عدلیہ پر اٹھ رہے ہیں وہ ایک اس سارے معاملے کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، لیکن دونوں طرف سوال ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں جو ریفرنس ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے تو کیا آگے معاملات ہیں، اور اگر ریفرنس کمپلیٹلی بدنیتی پر ہی مبنی بنایا گیا ہے اور غلط ثابت ہوتا ہے پھر کس کو سوال کریں گے اور پھر کس سے بات ہوگی، یہ بنیادی سوال ہے۔ ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا جی، بریک سے واپس آ کر جو اس وقت مزید چیلنجز ہیں حکومت کو، جہاں پر BNP مینگل آج ان سے علیحدہ ہو گئی، باقی اتحادی بھی اپنے گلے شکوے آف اینڈ آن کرتے رہتے ہیں، کتنا خطرہ ہے اس حکومت کو، اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV۔ دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV۔ دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV۔ دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچے، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملے، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں،
ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں۔ ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Such TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے، چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں۔ جی ویلکم بیک بریگیڈ صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، آج خبر آپ نے دیکھی، بی این پی مینگل نے اعلان کیا، بڑا واضح طور پر اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو وعدے تھے ہم سے، ان وعدوں کا وفا ہونا تو دور، ان پر پیش رفت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، جس پر وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بچی کا بھی حوالہ دیا جس نے خودکشی کر لی، جو طویل عرصے سے اپنے بھائی کے حوالے سے سوال کر رہی تھی۔
بات ان کی بالکل بجا ہے. اور یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ علیحدگی, یہ کیا بھی ایک پہلا معاملہ ہے جو ہوا ہے اور آگے مزید بھی کچھ شاید پولیٹیکل پارٹیز ناراض نظر آئیں آپ کو حکومت سے, یا زیادہ فرق نہیں پڑے گا بی این پی مینگل کے علیحدہ ہونے سے؟ ہمارے ملک میں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب حکومت بناتے ہیں اور ان کے پاس جو وہ ہے نمبرز گیم ہے وہ پورے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے معاہدے کر لیتے ہیں, اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے جو معاہدے ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا مشکل ہوتا ہے. ابھی اس وقت عمران خان صاحب نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے اس وقت شک تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے. کیا آیا جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, باقی ملک کے ستون ہیں, ادارے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ پاکستان کے آئین کے ساتھ کوئی چیز متصادم نہیں ہے. اس کے اوپر کسی نے سوچ بچار بات اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے کئی دفعہ اس کی وارننگز وغیرہ دی, لیکن اس حکومت نے مختلف حد استعمال کر کے ان کو آن بورڈ رکھا. اور ابھی جب یہ بجٹ کا وقت آ گیا ہے تو مینگل صاحب نے آخر وقت میں حکومت سے جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. ابھی اگر یہ معاہدہ ہو سکتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ مطمئن کرے کیوں نہیں ہو سکتا ہے. یہ معاہدہ 6 نکات مشتمل تھا, اگر اس میں 2-3 نکات کے اوپر بھی بات چیت ہو جاتی یا اس میں کوئی پیش رفت ہوتی تو شاید حکومت کے پاس جواز ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا صبر کریں اور ہم آگے جو ہے وہ آپ کی باتیں مان لیں گے. ابھی فوراً تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ اس حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جو باقی اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہوگی وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گی, ان کی لیوریج بڑھ جائے گی اور وہ اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہوں گے وہ بنانے کے لیے حکومت کی پروپوزل ڈال لیں گے. اور اس بجٹ سیشن میں ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب, آپ کا پوائنٹ مجھ تک پہنچ گیا. تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے, میں آپ کو شاید اتنا صاف سن نہیں پا رہا, بٹ آئی ہیو ٹیکن یور پوائنٹ. میں آگے بڑھتے ہوئے مجاہد بریلوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حکومت سے؟ اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنا, اب اپنے اتحادی ناراض, عوام ناراض, ہر کوئی ناراض, یہ ایسا کیا غلط کیے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت کے مسائل پہ مسائل ہیں اس کے لیے؟ عمران, ایک تو مجھے آپ ایک اجازت دیں, صرف 1-1.5 منٹ کی بات. میری بہن بڑی مجھے قابل احترام ہے, بڑی ماشاءاللہ بات گہری نظر رکھتی ہے, محمل جب یہ کہتی ہیں خاص نظر سے, اگر آسما جہانگیر کیس میں یحییٰ خان کو جو بعد میں غاصب قرار دیا گیا تھا, اگر جنرل کرامول کی طرح جنرل یحییٰ خان کو بھی جو ہے اگر 10 سال اسمبلی پر اس کا مجسمہ خبر کا ٹرائل کر کے کھڑا کر دیا دیتا تو کسی جنرل کی ہمت نہیں ہوتی. اسی طرح جسٹس انوار الحق نے جو جوڈیشل مرڈر ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تھا, ان کا بھی خبر کا ٹرائل کیا جاتا اور ان کو بھی مثال کے طور پر شارع دستور کے سامنے کرتا, تو شاید جو بعد میں آنے والے ججز جو تھے وہ اس طرح نہیں کرتے. ہمارے یہاں مثال نہیں بنائی جاتی بلکہ ان دو جو ادارے ہیں ان کو بڑا مقدس بنا دیا گیا ہے, ان کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے اور ان کی جو بھی اس کا سبب ہو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور جیسے یہ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت, اگر قانون نہیں ہے تو قانون ہونا چاہیے. جیسے شیرازی کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو اور کسی کو گھر بیچ چکے ہیں, ایک جج کھلے عام کہتے ہیں جناب, ایک سے کئی بار انہوں نے کہا کس قانون کے تحت جج اپنے اثاثے بتائے, اگر قانون نہیں ہے تو اخلاقیات کے تحت بتائے. بھائی کیوں نہیں بتائے گا وہ, ایک یہ والی بات. ٹھیک ہے اب جناب یہ تو اب اختر مینگل آپ جو مینگل کر رہے ہیں جناب, بات یہ ہے کہ میں بڑا قابل احترام ہے تو ایسے تمام بلوچ دوستوں کو جانتا ہوں. اختر مینگل صاحب کے والد سے بھی بڑی ہے. اول تو وہ انہوں نے شاید 2 نشستیں ہیں ان کی اور 2 یا 3 نشستیں ہوں گی, عمران جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی سیاست رہی ہے مینگل صاحب کی اور ان کے والد صاحب کی, اور انہوں نے بڑی سیکریفائس دی ہیں, ان کے بیٹے نے شہادت دی ہیں. پی ٹی آئی جیسی پارٹی میں انہوں نے شمولیت کیوں اختیار کی, کس اصول پہ کی, سوائے اس لیے کہ وہ شریک اقتدار ہونے کے لیے کی تھی. انہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا پس منظر کیا ہے, یہ حکومت بنائی کس طرح جا رہی ہے, کیسے ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین کا چل رہا ہے, کس طرح اس میں امپائروں کا رول ہے. ایک ایسی گورنمنٹ جو بن رہی ہے جس کا سب کو سامنے پتا تھا کہ اسے اقتدار میں لایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس کا حصہ آپ کی. میں نے اگر بڑے اصولی سیاستداں ہیں میرے دوست اختر مینگل اور جن کے والد کی جیسے میں نے کہا بہت قدر کرتے ہیں, اب وہ 2 سال بعد کہہ رہے ہیں جب ہم سے وعدے پورے نہیں ہوئے. بھائی ایسے کون سے وعدے آج تک کسی نے پورے کیے ہیں؟ تو سوری ٹو سے
یہ جو اختر مینگل صاحب جیسے کی پارٹی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو میں کیا یہ اور جو پارٹیاں ہیں اس سے مختلف تو نظر نہیں آئیں گی، نظر نہیں آتے وہ. بالکل صحیح. محمد آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اتنا خاص فرق پڑے گا موجودہ حکومت کو ان کے علیحدہ ہونے سے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید کچھ اب جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ کہہ لیجئے کہ کچھ اپنے مزید مطالبات منوانے کی طرف جائیں گی، تھوڑی سی آرم ٹوئسٹنگ کریں گی، تھوڑی سی اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گی؟ کیونکہ بہت یہ جو جس کو کہتے ہیں ایک بہت نیرو لائن ہے جس پر یہ گورنمنٹ اس وقت ہے، اور جو نمبر گیم ہے وہ بھی بالکل بہت کلوز ہے. دیکھیے اگر تو یہ چیز ہے کہ وہ ہی اسٹکس ٹو دس، کیونکہ پہلے بھی وہ انہوں نے علیحدگی کے اعلان کیے تھے، وہ واپس آ گئے تھے جب ان سے نیگوسیشن جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب اور جو حکومت کی طرف سے جو وفد جب گئے تھے ان کے پاس، تو انہیں یقین دلایا گیا کہ ہم آپ کی باتیں کچھ تو مان ہی لیں گے. تو اب ذرا تھوڑی سی سچویشن میں اس طرح سے ڈیفیکلٹ کہتی ہوں کیونکہ جو اپنے اتحادی ہیں حکومت کے وہ کافی زیادہ ناراض ہیں. آپ نے ایکچولی انٹرو میں جس طرح بات کی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کافی ناراض ہے، کیونکہ ایک تو نیب کے کیسز بھی ہیں، پھر شوگر رپورٹ کے اندر جو ہے مونس سلائی صاحب کا بھی نام ہے، تو کاف لیگ بھی کوئی خاص خوش نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھیے رومرز تو بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں پیچھے جس میں چودھری پی ایم ایل این کی، اور اس میں کہتے ہیں شاید جہانگیر ترین صاحب کا بھی کوئی کردار تھا اس کے اندر، تو اس طرح کی بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے ظاہری بات ہے حکومت کو اس چیز کو سیریس تو لینا چاہیے، کیونکہ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے پراپر طریقے سے چلے اور بچ جائے، تو وہ تو پھر ان کو مینگل صاحب کی علیحدگی جو ہے اس کو ایز اے وارننگ سائن لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتیں منوائیں گے تو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم بھی کوئی بات منوا لے، ہو سکتا ہے کاف لیگ بھی کرا لے، لیکن کیا حکومت ساروں کی گیون کر لے گی ان کی ڈیمانڈز کی، سب کی باتیں مان لے گی کہ نہیں، یا کس طریقے سے؟ خیر میرے خیال میں ارسلان اصل میں اگلے، ویسے تو خیر ہم ہر 6 مہینے ہی کہتے ہیں کہ بڑے کروشل ہیں، لیکن میرے خیال میں اگلے 6 مہینے اس لیے بھی کروشل ہیں کیونکہ یہ جو کرونا جس کا جو آپ کا اگلا ٹاپک ہے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دیکھنے کے لیے میرے خیال میں وقت درکار ہے ہمیں. ہم ابھی کسی بات کا تعین نہیں کر سکتے. صحیح. افتخار شرازی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہوگی سارے معاملے پر؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی سنجیدہ ایفرٹس اب نظر آئیں گی جو عمران خان صاحب تھوڑا سا نیچے اتر کے وہ کوشش کریں گے کہ خود ملاقاتیں کریں، خود ایک انٹینٹ شو کریں، ان کی جو جائز مناسب اتحادیوں کے ساتھ وعدے تھے ان کو پورا کرنے کی طرف کوئی اقدامات کریں؟ کیونکہ وہ علیحدہ ضرور ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی کوشش ہی شروع کی جائے تو پھر بھی ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ حتمی ہے کوئی ان کی ناراضگی. پہلی بات تو یہ ہے ارسلان کہ کیا یہ جو اتحادی ہیں، کیا جو وہ مطالبات لے کے آئے ہیں، کیا اس کی بنیاد پہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بنے ہیں، یا پھر اس حکومت کا حصہ بنانے کے لیے کچھ اور دباؤ ان پہ تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجبوراً یہ آپشن لی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے. تو ایک تو یہ اپنی جگہ پہ سوال جواب طلب ہے. رہ کے معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ 6 نکات تھے اور اس کی بنیاد پہ اختر مینگل صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی اصول پسندی کی سیاست کرتے ہیں اور وہ سٹینڈ لینے والے رہنما ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ جو کم از کم 2 وعدے ہیں وہ کرتے ہوئے سوچتے کہ کیا یہ ڈویبل ہیں بھی کہ نہیں. بالخصوص جو مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کے اندر، ایک وعدہ یہ کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. کیا خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ وہ ایسا کر پائیں گے؟ میرا خیال میں ان کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ اس کا جواب ہاں میں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا. دوسرا معاملہ انہوں نے جو وعدہ کیا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ یہاں پہ ایک سوچ ضرور موجود ہے کہ افغان مہاجرین کو اب پاکستان سے واپس چلا جانا چاہیے، کہ پاکستان کے اندر اکانومی بھی بوجھ ہیں اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے بھی بڑے مسائل ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن اگین ایک عالمی دباؤ ہے اور پاکستان اس معاملے میں اتنا آزاد نہیں ہے فیصلہ لینے میں. یہی وجہ ہے کہ چیزیں لنگر آن ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 فیصلے ایسے تھے یا 2 مطالبات ایسے تھے کہ جن کو بر وقت یا اختر مینگل صاحب کی منشا کے مطابق حل کرنا ممکن نہیں تھا. ہاں باقی بلوچستان کی محرومیاں اس سے پہلے بھی معاملات یہ رہے ہیں، وہ ضرور ایریاز تھے کہ جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا. اور ایسے میں کہ جب بلوچستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے کہ جو تحریک انصاف کی اتحادی حکومت کہلاتی ہے، تو اختر مینگل صاحب کو اگر گلہ یہاں تک ہوتا یا جس طرح انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ لگتا ان کو ہے
KNFC وارڈ کے اندر بلوچستان کے کہیں حصہ کم ہونے جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو جس میں بہرحال اس کو لانے میں اختر مینگل صاحب کا بھی کردار تھا، اس کو رول بیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اگر یہ کنسرن جو 3 ہیں تو ان کو ضرور ایڈریس بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اختر مینگل صاحب نے اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ انہوں نے رائے جدا کر لی ہیں، تو اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو استدلال ہے، ان کا جو گلہ ہے وہ کافی حد تک جائز ہے. مزید جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کی طرف سے بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ پریشر اس موجودہ حکومت پر؟ کس کی طرف سے؟ جو مزید اتحادی، جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ، کاف لیگ ہو گئی، MQM ہو گئی. یہ تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ MQM پاکستان بھی اس طرح کا سٹانس لے چکی ہے کہ بالخصوص سندھ کے اور کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ان سے کیے گئے تھے، ان کو نہ تو وسائل دیے گئے نہ اسپیس دی گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب نے اگر رائے جدا کی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہلچل وہاں سے ہوگی. لیکن ارسلان کچھ خبریں لندن سے بھی آ رہی ہیں، پتہ نہیں کس حد تک درست ہیں، کہ وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں. تو اگر وہاں سے بھی کچھ طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اختر مینگل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بڑے قریبی رفقا میں ایکویشن بڑی سمپل ہو جائے گی نا، پھر ان کی حکومت بنانے والا ہی ان کی حکومت گرا دیں گے. تو دیکھیں، تو اگر یہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر تو میرا خیال میں جولائی کا مہینہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. بالکل صحیح جی. اور اچھا اس اینگل سے ہو یا نہ ہو، لیکن جو ایک پینڈیمک ہے اس کے اینگل سے بہت خراب ہے. وہ ابھی جولائی میں مزید اس میں کیسز کا بڑھنا اور تمام تر چیزیں ہیں، پھر لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا، پھر لاک ڈاؤن کی طرف اب علاقے سیل کر دینا. تقریباً کئی علاقے لاہور کے ایسے ہیں جو سیل کر دیے گئے ہیں، اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز. اب وہ ان پہ کیا SOPs ہوں گی، کس طرح سے کتنا سیل رہیں گے، وہاں سے لوگوں کو اندر باہر آنے دیا جائے گا، وہ کام پر آ سکیں گے یا نہیں، وہ ایک بڑا سوال ہے. میرے پاس چونکہ وقت محدود ہے تو میں چاروں معزز مہمانوں سے صرف کامنٹ پریسائز لے سکوں گا. بریگیڈ صاحب سے شروع کروں گا ود ہوپ کہ میں پراپرلی ان کو سن پاؤں. سر کیسے دیکھتے ہیں، مجھے پریسائزلی اپنا جواب اس پہ دے دیجئے کہ ایک تو کرونا ہے، اموات ہیں، بجٹ ہے، اور پھر جو اپوزیشن کی تنقید ہے کہ یہ بجٹ لگتا نہیں ہے کہ یہ کرونا سے لڑنے والے ایک ملک کا بجٹ ہے. آپ کی کیا رائے ہوگی سر؟ میرے خیال میں جو حکومت ہے وہ بالکل سنجیدہ نہیں رہی ہے اس بیماری کے خلاف. جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس میں سنجیدگی نظر نہیں آتی، اس میں کنفیوژن زیادہ ہے، کچھ سمجھ نہیں کیا کریں. میرے خیال میں اگر NCOC کے جو اقدامات ہیں، NCOC نے جو بات چیت کی، اگر اس کے اوپر یہ حکومت مکمل عمل درآمد کرے تو ہم ایک بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم ایک بہت بڑی مصیبت کی طرف اس وقت جا رہے ہیں. میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے. خوفناک نتائج نکلیں گے. مجاہد بریلوی صاحب، سر آپ کا کیا موقف ہوگا اور کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ بجٹ اور جو اس میں معاملات ہیں وہ کرونا سے لڑنے کے لیے، اور کتنے ٹائم تک لڑنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا وہ کافی ہیں اور جو اقدامات ہیں کیا وہ درست ہیں اس گورنمنٹ کی؟ مجاہد بریلوی صاحب، میں میمل کی جانب آؤں گا. میمل آپ اپنی رائے بتا دیجئے، پھر میں مجاہد صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. جی اسلام، دیکھیے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی نا کہ ایکچولی بڑی ایک کنفیوز سی پالیسی لگی ہے جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. کیونکہ ہمیں کیا یہ فلو تھا، لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کیا فرق ہوتا ہے، جان لیوا ہے نہیں ہے، ایکسیڈنٹ سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں، کرونا سے کم ہوتی ہیں. تو اس طرح کے جو بیانات اور یہ کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپوزیشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا کسی کے لیے بک گئے، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر عوام بھی اس کو اس طرح سے سیریسلی لیتے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ہی بلیم کیے جا رہی ہے کہ عوام ہی جو ہیں وہ نہیں صحیح طرح سے SOPs فالو کریں، اس لیے اتنا ہے. بھائی آپ کی پنجاب کے اندر لوکل ٹرانسمیشن 96% ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام جتنے بھی SOPs لے لیں گے جب آپ لاک ڈاؤن کھول دیتے ہیں، جو کہ اب تو اچھا ہے کہ جو انہوں نے کچھ نیبرہڈس کے اندر انہوں نے سلیکٹیو لاک ڈاؤن کیا، وچ از اے گڈ تھنگ، شکر ہے کہ وہ کیا ہے کیونکہ اس سے تھوڑا سا کنٹین ہوگا. لیکن میرے خیال میں ان کو جو چیز بڑھانی چاہیے وہ ہے ٹیسٹنگ. جب تک یہ اگریسو ٹیسٹنگ نہیں کریں گے
ہم اس چیز سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاسپٹلز, ہمیں اپنے ڈاکٹرز, ہیلتھ کیئر ورکرز, ان سب کا سوچنا چاہیے. کافی ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بہت سارے ڈاکٹرز, ہیلتھ ورکرز جو ہے, نرسز وغیرہ, یہ سب مبتلا ہے کورونا کے اندر. تو میرے خیال میں حکومت کو وہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو اوور ویلم مت کرے, بہتر پالیسی بنائے تاکہ یہ کہ کم سے کم جو ہے وہ پھیلاؤ بھی ہو اور کم سے کم جو ہے وہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں. بالکل, کم سے کم پھیلاؤ ہو اور کنٹرول کریں, لیکن اٹ از انفارچونیٹ کہ نہ پھیلاؤ کم ہو رہا ہے نہ ہم کنٹرول کر پا رہے ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اموات ہو رہی ہیں, ریکارڈ سطح پر جاری ہیں. شیرازی صاحب, سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو ایک اپوزیشن نے کا موقف, کل بلاول صاحب کی بھی تقریر تھی, اس پہ انہوں نے یہی بات کہی کہ جی یہ جو بجٹ ہے یہ نہیں لگتا کہ کرونا سے لڑنے کے لیے ہے. سندھ حکومت تو سارا ملبہ ڈال ہی وفاق پہ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن سر؟ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر جو تنقید اور اس میں کافی وزن ہے, اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کے اوپر بھلے 100 تنقید ہو, لیکن ایک بات جو وہ درست کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طبی ماہرین کی گفتگو, ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کی بات سن کے اس کے اکارڈنگلی فیصلے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان ہر شعبے کے لوگوں سے ضرور ملے ہیں, لیکن اگر نہیں ملے تو طبی ماہرین سے نہیں ملے اور نہ ان کی پریس کانفرنسز کو سنا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے. خدارہ دوسرا جو ہے, کرکٹ ٹیم میں اور کرونا کے اندر فرق کو محسوس کریں. آپ کرکٹ ٹیم میں تو تجربات کر سکتے ہیں, لیکن کرونا پینڈیمک کے اندر آپ تجربات کریں گے تو اس میں لوگوں کی جانیں جائیں گی. تو اس وقت صورتحال یہ ارسلان کے تجربات ہو رہے ہیں. کبھی یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹائیگر فورس بنا لیں, کبھی تجربہ ہو رہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں, کبھی تجربہ ہو رہا ہے کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیں, کبھی تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ سب کچھ کھول دیں. تو مطلب ہے کہ اگر تجربات کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آج میں اور آپ نہیں کہہ رہے, آپ فرما رہے حکومت کہ اس ملک میں جولائی کے اینڈ پہ 1.2 گویا کہ 12 لاکھ لوگ اس مرض کا شکار ہو جائیں گے. نتیجہ یہی نکلا ہے جو آپ نے کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے نہ تو رمضان کے اندر مساجد بند کی, نہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خریداری سے روکا, نہ آپ نے عید منانے سے روکا, آپ نے انٹر سٹی کیا, آپ نے انٹر پروونس ٹرانسپورٹ کھول دی, آپ نے ٹرینیں چلا دی, سب کچھ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام احتیاط کریں. دنیا میں جو مہذب قومیں ہیں, وہ امریکہ ہو, وہ جرمنی ہو, ایون کہ جہاں پہ آمریت ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ باہر نکلو گے تو 500 سے لے کے 500 درہم 5000 پاؤنڈ تک جرمانے ہوں گے اور آپ کو اس لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ سوشل رسپانسبلٹی کے انڈیکیٹر اتنے لو ہیں کہ لوگ اپنی سماجی معاشرتی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں, آپ ان لوگوں سے امید کر رہے ہیں کہ بغیر کوئی خوف دلائے, بغیر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی فائنینشیل پینلٹیز عائد کیے بغیر آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ ماسک بھی پہنے, گھروں سے باہر بھی نہ نکلیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتے ہیں, اور تو کچھ نہیں. بہت شکریہ ادا کروں گا جی میں چاروں معزز مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور جہاں تک بات ہے اس کرائسس کی, یہ جو پینڈیمک ہے اس میں یقیناً بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آج بھی یہ گورنمنٹ کس طرح سے ڈیل کرنے جا رہی ہے اس سارے معاملے سے, وہ بھی ایک سوال ہے. لیکن جو ایک پیغام واضح طور پر وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی سطح پر احتیاط کرنی ہے. جتنا احتیاط کریں گے اتنا شاید اس سے محفوظ رہ سکیں. خدا تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.